अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपना SOC 302 का लेसन नंबर 23 डिस्कस करेंगे और आज हम इसमें अगेन कार्ल मार्क्स के बारे में पढ़ेंगे। और आज हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे कैपिटल के बारे में, कैपिटलिस्ट के बारे में और प्रोलेटरेट के बारे में कि ये सब क्या चीज़ें होती हैं। तो हम शुरू करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो कार्ल मार्क्स के मुताबिक जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी है इसकी असल बुनियाद जो होती है कॉमोडिटी होती है, यानी इसमें माल में छुपी होती है या जिन्स में छुपी हुई होती है। ऐसा माशरा जिसमें चीज़ों की असल कदर यूज़ की बजाय एक्सचेंज पर हो, वहाँ ख़ास किस्म के लोग पैदा होते हैं। मार्क्स के मुताबिक दो बुनियादी जो तबके होते हैं, एक इसमें मेहनत का तबका होता है और दूसरा जो होता है सरमायादार तबका, यानी कि एक प्रोलेटरेट होते हैं और दूसरे कैपिटलिस्ट होते हैं। अब प्रोलेटरेट कौन सा तबका होता है? ऐसे लोग या वो मज़दूर होते हैं जो अपनी मेहनत यानी लेबर बेचते हैं। उनके पास ज़राए नहीं होते, यानी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन नहीं होते, ना उनके पास अपनी फैक्ट्री होती है, ना अपने टूल्स होते हैं। कार्ल मार्क्स के मुताबिक वक्त के साथ साथ मज़दूर अपनी स्किल्स भी खो देते हैं क्योंकि मशीनें इनकी जगह काम करने लगती हैं। मज़दूर सिर्फ एक्सचेंज के लिए पैदावार करते हैं, इसलिए कि वो खुद कंज्यूमर भी होते हैं, क्योंकि वो अपनी ज़रूरत की चीज़ें खुद नहीं बना सकते, इसीलिए वो अपनी वेजिस से चीज़ें खरीदते हैं। मज़दूर अपनी ज़िंदगी के लिए मुकम्मल तौर पर अपनी वेजिस पे डिपेंड करता है और उन लोगों पे डिपेंड करता है जो उसे वेजिस देते हैं। आगे हम बात करते हैं कि ये जो कैपिटलिस्ट होते हैं, मतलब ये कौन से लोग होते हैं? कैपिटलिस्ट वो लोग होते हैं जो ज़राए के मालिक होते हैं, यानी जो मज़दूरों को उजरत देते हैं या उनको वेजेस देते हैं। लेकिन ये जो कैपिटलिस्ट है, मतलब सरमायादार लोग, उनको समझने से पहले कैपिटल यानी सरमाए को समझना ज़रूरी होता है कि ये सरमाया क्या चीज़ होती है। कैपिटल वो पैसा है जो मज़ीद पैसा पैदा करे, यानी ऐसा पैसा जो इंसानी ज़रूरत को पूरी करने की बजाय इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल हो। कार्ल मार्क्स ने इसकी एक्सचेंज की दो मतलब इकसाम बताई हैं, एक कैपिटलिस्ट है और दूसरी नॉन कैपिटलिस्ट, मतलब एक जो गैर सरमायादाराना निज़ाम है और दूसरा सरमायादाराना निज़ाम है। तो जो गैर सरमायादाराना निज़ाम है उसमें एक मतलब जैसे कोई आम बंदा है, मतलब वो कोई काम करता है या वो कोई चीज़, इधर उन्होंने एक फिशरमैन की एग्जांपल दी है कि वो एक मछली पकड़ता है, उसको बेचता है और फिर उससे जो मनी मिलती है उससे वो ब्रेड खरीदता है। मतलब उसका असल मकसद जो होता है वो चीज़ हासिल करना होता है। और जो सरमायादाराना निज़ाम होता है उसमें जो मकसद होता है वो पैसा कमाना होता है, यानी कि उसमें M1 फिर C और फिर M2, यानी पहले मनी फिर कमोडिटी और फिर जो होती है सेकंड मनी जो होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक कोई दुकानदार है वो फिशरमैन से एक मछली ख़रीदता है तो वो फिर किसी दूसरे कस्टमर को ज़्यादा पैसे पर वो मछली बेच देता है, तो इससे उसका मुनाफा बढ़ जाता है और जो उससे मतलब उसको प्रॉफिट मिलती है उस पैसों से वो कश्ती खरीद सकता है, वो अपने टूल्स भी खरीद सकता है और हो सकता है कि उसी प्रॉफिट से वो उस फिशरमैन को मतलब उजरत पे भी रख ले। तो यहाँ पे जो मकसद है वो इस्तेमाल नहीं बल्कि प्रॉफिट है। कैपिटल एज आ सोशल रिलेशन जो होता है, मतलब सरमाया एक समाजी ताल्लुक भी है। कार्ल मार्क्स के मुताबिक सरमाया सिर्फ पैसा नहीं है बल्कि ये एक सोशल रिलेशन भी है। ये वो रिलेशन होता है जो एक तरफ तो मतलब वर्कर से और दूसरी तरफ जो होता है सरमायादार से, इन दोनों लोगों के दरमियान ही ये जो एक सरमाया का रिलेशन है ये चलता रहता है। सरमाया तभी बढ़ता है जब मज़दूर की मेहनत का मतलब इस्तेसाल किया जाए, यानी उसको एक्सप्लोट किया जाए। तो ये जो एक्सप्लोटेशन है ये हमने प्रीवियस लेक्चर में भी बड़ी डिटेल से पढ़ा था कि ये मज़दूरों का एक्सप्लोटेशन कैसे किया जाता है। सरमाया ऐसे ज़ाहिर होता है जैसे इसमें कुदरती ताकत हो, लेकिन हकीकत में ये ताकत का रिश्ता होता है। सरमाया बढ़ता है जब मज़दूरों का मतलब उनको एक्सप्लोट किया जाता है,
یہ نظام خود مزدوروں کی محنت سے ہی بنتا ہے، مگر اس کا فائدہ جو ہوتا ہے وہ مزدوروں کو نہیں ہوتا بلکہ سرمایہ دار کو ہوتا ہے۔ تو اس سارے ٹاپک میں جو مین چیز ہے یاد رکھنے والی، وہ آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ پرولیٹریٹ کون ہوتے ہیں، کیپٹلسٹ کون ہوتے ہیں، کیپٹل کیا ہوتا ہے اور کیپٹلزم کیا ہوتا ہے، اور ان ساری چیزوں کا آپس میں ریلیشن کیا ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں ایکسپلوٹیشن کی، کہ یہ کیا چیز ہے۔ کارل مارکس کے نزدیک جو یہ ایکسپلوٹیشن ہے اور یہ جو ڈومینیشن ہے، یہ صرف دولت اور طاقت کی حادثاتی یا اتفاقی غیر مساوی تقسیم نہیں ہے، بلکہ یہ جو ایکسپلوٹیشن ہے یہ کیپٹلزم اکانومی کا ایک لازمی حصہ ہوتی ہے۔ ہر معاشرے میں کسی نہ کسی حد تک یہ ایکسپلوٹیشن پائی جاتی ہے، لیکن یہ جو ہمارا سرمایہ دارانہ نظام ہے، اس کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پہ جو ایکسپلوٹیشن ہے یہ ایک غیر شخصی یعنی امپرسنل اور آبجیکٹیو ہوتی ہے۔ اس سے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ طاقت کا مسئلہ نہیں، بلکہ یہ جو ہمارے ماہرین اکونومسٹ ہوتے ہیں ان کے چارٹس اور ان کے اعداد و شمار کا معاملہ ہے۔ اس نظام میں مطلب جو جبر ہوتا ہے یا آپ کہہ لیں کہ جو ظلم ہوتا ہے وہ عموماً کھلی طاقت کے ذریعے نہیں ہوتا، بلکہ مزدور کی اپنی ضروریات اسے مجبور کرتی ہیں، کیونکہ وہ اپنی ضروریات صرف اپنی جو مطلب اس کو پے ملتی ہے اس سے ہی پوری کر سکتا ہے۔ آگے فری لیبرز جو ہوتے ہیں، مطلب دیکھنے میں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ یہ جو لوگ ہیں محنت کرنے والے یہ آزاد ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ کارل مارکس یہ کہتے ہیں کہ مزدور دراصل سرمایہ دار کی شرائط ماننے پہ مجبور ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنی ضروریات خود پوری کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ یہ مسئلہ اس لیے بھی بڑھ جاتا ہے کیونکہ سرمایہ داری جو ہوتی ہے یہ ایک بے روزگاروں کا ذخیرہ پیدا کرتی ہے، یعنی ریزرو آرمی آف ان امپلائڈ پیپل جو ہوتے ہیں، مطلب بہت سارے بے روزگار لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس کیپٹلزم کی وجہ سے پیدا ہوتے ہیں، اور اگر کوئی مزدور کم اجرت پر کام کرنے سے انکار کرے تو بے روزگاروں کے ذخیرے میں سے کوئی اور اس کی جگہ لے لیتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ ہر جگہ پہ جو مزدور ہوتے ہیں ظاہر ہے انہیں پیسہ چاہیے ہوتا ہے، اور اگر کسی کام کی پے کسی کو کم لگتی ہے، اگر وہ کہے کہ میں اتنے کام میں مطلب اتنے پیسوں میں یہ کام نہیں کروں گا یا میں یہ نہیں کر سکتا، تو کوئی اور آدمی جو ہے وہ اس کی جگہ پہ آگے کھڑا ہو جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اس سے 4 پیسے کم دے دو تو میں یہ کام کر سکتا ہوں۔ تو مطلب جو کیپٹلسٹ ہیں ان کا کام تو ہو جاتا ہے، لیکن اس سے جو سارا نقصان ہے وہ ورکر کا ہی ہوتا ہے۔ آگے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ سرپلس ویلیو کیا ہوتی ہے۔ سرمایہ دار مزدور کو اس کی محنت سے کم اجرت دیتا ہے، یعنی جتنی محنت مزدور یا جتنی وہ پروڈکشن کر رہا ہے اس کے عوض اس کو جو اجرت ہے وہ بہت کم ملتی ہے۔ سرمایہ دار جو باقی مطلب جو اس کو پروفٹ ہوتی ہے وہ خود رکھ لیتا ہے۔ کارل مارکس جو ہوتے ہیں وہ اسی فرق کو سرپلس ویلیو کہتے ہیں۔ تو آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ سرپلس ویلیو کیا ہوتی ہے۔ یہ پیداوار کی فروخت کے وقت اس کی قدر اور اس میں آنے والے اخراجات اور اس میں مزدور کی محنت بھی شامل ہوتی ہے کے درمیان ایک فرق ہے۔ مطلب ٹوٹل کسی چیز کو بنانے پہ کتنا خرچہ آیا اور وہ چیز کتنے میں بکی، تو اس کے درمیان جو فرق آتا ہے وہی قدر ہوتی ہے۔ آگے ہم بات کرتے ہیں سرمایہ میں جو منافع ہوتا ہے، تو مطلب جو منافع ہوتا ہے سرمایہ دار جو ہوتے ہیں اس کو کیا کرتے ہیں، تو وہ اس منافع کو یا اس پروفٹ کو ذاتی طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں، لیکن وہ ایسا نہیں کرتے۔ اگر وہ اس منافع کو ذاتی طور پہ استعمال کریں تو ان کی جو سرمایہ داری ہوتی ہے اس میں وسعت نہیں آتی، یعنی کہ ان کا کاروبار جو ہے وہ زیادہ نہیں پھیلے گا۔ اصل میں سرمایہ دار منافع کو دوبارہ سرمایہ کاری میں لگاتے ہیں تاکہ مزید اضافی قدر پیدا کی جا سکے۔ یہ جو سرپلس ویلیو ہے یہ صرف معاشی نہیں بلکہ سوشل ریلیشن بھی ہے۔ کارل مارکس کے مطابق اضافی قدر صرف معاشرتی یا معاشی تصور نہیں ہے، بلکہ یہ ایک سوشل ریلیشن اور ڈومینیشن کی ایک شکل ہے۔ اضافی قدر کا اصل ذریعہ محنت ہوتی ہے۔ کارل مارکس کے مطابق اضافی قدر کی شرح اس بات کا درست پیمانہ ہے کہ سرمایہ دار نے مزدور کی محنت کا کتنا ایکسپلوٹ کیا ہے، مطلب اس نے کتنا ان کا حق رکھ لیا، یا آپ کہہ لیں کہ کتنا کم ویجز ان کو دی ہے۔ آگے ہم بات کرتے ہیں کہ کیپٹل جو ہوتا ہے ایز اے ویمپائر، مطلب سرمایہ جو ہے وہ بطور خون چوسنے والا ہے۔ کارل مارکس کے مطابق
یہ جو سرمایہ ہے مردہ محنت ہے، جو خون چوسنے والے کی طرح زندہ محنت کو چوس کر زندہ رہتی ہے، اور جتنا زیادہ چوسے اتنا ہی زیادہ زندہ رہتی ہے۔ اور اس میں آگے مطلب جو سرمایہ داری ہے اور اس میں مقابلہ جو ہے، سرمایہ دار صرف سرمایہ جو ہے مطلب جو ہمارا کیپٹل ہے صرف کئی سرمایوں کی صورت میں ہی وجود رکھتا ہے۔ سرمایہ داری ہمیشہ مسلسل مقابلے میں رہتی ہے، لیکن وہ اکثر جو ہوتا ہے نا سرمایہ دار طاقتور نظر آتے ہیں، لیکن وہ خود بھی سرمایہ داروں کے مقابلے میں دباؤ کا شکار ہوتے ہیں۔ کیپٹلسٹ جو ہوتے ہیں وہ زیادہ منافع کمانے پر مجبور ہوتے ہیں تاکہ زیادہ سرمایہ جمع کر سکیں۔ جو سرمایہ دار ایسا نہ کرے وہ مقابلے میں پیچھے رہ جاتا ہے۔ کارل مارکس کے مطابق جو مطلب کنجوسی ہے یعنی دولت جمع کرنے کی یہ جو خواہش ہوتی ہے، یہ انسان کی اپنی ایک ذاتی جنون ہوتا ہے، لیکن سرمایہ دار میں یہی خواہش جو ہوتی ہے یہ سماجی نظام کا نتیجہ بنتی ہے۔ سرمایہ دار جو ہوتے ہیں محض نظام کا ایک پرزہ ہوتے ہیں۔ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں جنرل لا آف کیپٹلسٹ اکومولیشن کا۔ زیادہ منافع اور اضافی قدر کی خواہش سرمایہ داری کو ایک خاص سمت میں دھکیل دیتی ہے۔ سرمایہ دار کوشش کرتے ہیں کہ مزدور کا استحصال زیادہ سے زیادہ ہو۔ مارکس کے مطابق سرمایہ کا مستقل رجحان یہ ہوتا ہے کہ محنت کی لاگت کو صفر کے قریب لیا جائے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے پھر؟ سرمایہ داروں کو زیادہ سے زیادہ سرمایہ جمع کرنے اور مزدور کو ایکسپلوٹ کرنے کی طرف لے جاتا ہے۔ قدر کا اصل ذریعہ محنت ہے، اس لیے ایکسپلوٹیشن بڑھتی ہے اور اس سے پھر جو کلاس کنفلکٹ ہوتی ہے یہ بھی جنم لیتی ہے۔ تو اس سارے ٹاپک میں آپ نے کیا یاد رکھنا ہے کہ ایکسپلوٹیشن کیا ہوتی ہے، ویج لیبر کیا ہوتی ہے، ریزرو آرمی کیا ہوتی ہے، سرپلس ویلیو کیا ہوتی ہے، اور کیپٹل کیا ہوتا ہے، اور اس سارے پروسیجر کا رزلٹ کیا ہوتا ہے۔ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کلاس کنفلکٹ کی۔ کارل مارکس نے اپنی تحریروں میں اکثر کلاس کی ٹرم جو ہے استعمال کی ہے، لیکن اس کی باقاعدہ تعریف کبھی منظم انداز میں نہیں دے گی۔ عام طور پر اس کلاس یا طبقہ سے مراد ایسے لوگوں کا گروہ لیا جاتا ہے جن کی ذرائع پیداوار پر ملکیت یا کنٹرول، لیکن مارکس کے نزدیک یہ تعریف جو ہے وہ مکمل نہیں ہے یا پھر ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ کلاس اور کنفلکٹ جو ہے کارل مارکس کے مطابق طبقہ ہمیشہ تصادم کے امکان کے حوالے سے متعین ہوتا ہے۔ افراد اس وقت ایک کلاس یا طبقہ بنتے ہیں جب وہ سرپلس ویلیو پر دوسروں کے ساتھ مشترکہ کنفلکٹ میں ہو۔ سرمایہ دارانہ نظام میں اجرت پر مزدور رکھنے والوں اور ان مزدوروں کے درمیان جن کی محنت سے اضافی قدر پیدا ہوتی ہے، فطری طور پر مفادات کا ٹکراؤ موجود ہوتا ہے، اور یہی ٹکراؤ جو ہے یہ کلاسز کو پروڈیوس کرتا ہے۔ کلاس جو ہوتی ہے وہ تصادم کے امکان سے جڑی ہوتی ہے، یعنی تھیوریٹیکلی بھی اور ہسٹوریکلی بھی۔ تھیوریٹیکلی اور ہسٹوریکلی مطلب تاریخی طور پر بھی اور ہمارے نظری تصور کے طور پر بھی کسی معاشرے میں جو کلاس کو شناخت کرنے سے پہلے یہ جاننا ضروری ہوتا ہے کہ تصادم یعنی کنفلکٹ کا جو امکان ہے وہ کہاں پہ ہے اور کیسے ایگزسٹ کر رہا ہے۔ رچرڈ ملر جو ہے وہ اس کے مطابق کہتے ہیں کہ کسی معاشرے میں لوگوں کو طبقوں میں بانٹنے کا کوئی سادہ اصول نہیں ہو سکتا جب تک ہم معاشی، سیاسی اور ثقافتی عمل کے باہمی جو ریلیشن ہے ان کا مطالعہ نہ کریں۔ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کلاس ان اٹ سیلف اینڈ کلاس فار اٹ سیلف۔ کارل مارکس کے مطابق کوئی طبقہ تب ہی حقیقی معنی میں وجود رکھتا ہے جب لوگ دوسرے طبقوں کے ساتھ اپنے تصادم یا اپنے جو کنفلکٹ کے ریلیشن ہے اس سے آگاہ ہو جائیں۔ اگر آگاہی نہ ہو تو وہ صرف کلاس ان اٹ سیلف میں ہوتے ہیں، یعنی خود میں طبقہ وہ ہوتے ہیں، اور جب ان میں آگاہی آ جائے تو پھر وہ کلاس فار اٹ سیلف یعنی خود کے لیے طبقہ بن جاتے ہیں۔ سرمایہ داری میں بنیادی جو ہوتے ہیں وہ دو طبقے ہوتے ہیں۔ کارل مارکس نے بنیادی دو طبقے بتائے ہیں، ایک وہ جو جدید معیشت کے سرمایہ دار یعنی ذرائع کے مالک ہوتے ہیں، مزدوروں کو ملازمت پہ رکھتے ہیں، اور دوسرے وہ لوگ
جو اجرت پر کام کرتے ہیں، جن کی محنت سے اضافی قدر پیدا ہوتی ہے، اور ان دونوں کے درمیان جو کنفلکٹ ہوتا ہے یہ حقیقی اور یعنی ریئل مٹیریل کنٹرڈکشن ہے۔ یہ تضاد محنت اور سرمایہ داری کے تضاد سے ہی جنم لیتا ہے۔ اور اس جو کنٹرڈکشن ہے یہ بڑھ رہا ہے۔ کارل مارکس کے مطابق سرمایہ دارانہ جو ڈھانچہ ہے ان کو بدلے بغیر ہم ان کنٹرڈکشنز کو حل نہیں کر سکتے۔ وقت کے ساتھ ساتھ معاشرہ دو بڑے مخالف طبقوں میں بڑھتا چلا جاتا ہے۔ بڑی بڑی جو دکانیں ہیں یا بڑی فرنچائز چینز ہیں وہ چھوٹے کاروبار کو بند کر دیتی ہیں۔ مشینیں جو ہوتی ہیں ماہر کارگروں کی جگہ لے لیتی ہیں، اور یہ جو اجارہ داریاں ہیں جیسے یہ جو مرجرز ہیں یہ کچھ سرمایہ داروں کو بھی باہر نکال دیتی ہیں۔ یہ سب لوگ جو ہوتے ہیں یہ پرولیٹریٹ میں شامل ہو جاتے ہیں، اور اس عمل کو مارکس نے پرولیٹرائزیشن کہا ہے۔ اور یہ لوگ جو ہوتے ہیں یہ انڈسٹریل ریزرو آرمی میں شامل ہو جاتے ہیں، اور آخر کار معاشرہ جو ہوتا ہے یہ سرمایہ داروں اور ایک بہت بڑی تعداد میں بے روزگاروں پر مشتمل ہو جاتا ہے۔ سرمایہ داری کا اپنا خاتمہ جو ہے وہ اس کی اپنی وجہ سے ہی ہوتا ہے۔ کارل مارکس کے مطابق سرمایہ داری خود وہ عوام پیدا کرتی ہے جو اسے ختم کریں گے، کیونکہ فیکٹریوں میں جو سینٹرل ہے یا جو مشترکہ دکھ اور مسائل ہیں یعنی شیئرڈ سفرنگ جو ہے یہ مزدوروں کو عالمی سطح پر جڑنے کا باعث بنتی ہے، اور یہ سب جو منظم مزاحمت ہے اور یہ جو انقلاب ہوتا ہے ریولوشن کا سبب بن جاتی ہے۔ اور کیپٹلسٹ جو ہوتے ہیں وہ اس ریولوشن کو روکنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، جیسے کہ وہ کالونیوں کا نظام بنا دیتے ہیں، اور یہ جو سارا ایکسپلوٹیشن کا بوجھ ہے وہ کالونیوں پہ ڈال دیتے ہیں۔ لیکن کارل مارکس کے مطابق یہ کوششیں ناکام رہتی ہیں، کیونکہ کیپٹلسٹ خود بھی اس کیپٹلزم کے قوانین کے پابند ہوتے ہیں۔ کیپٹلسٹ بھی مجبور ہیں کیونکہ ایک دوسرے کے مقابلے میں ہوتے ہیں، مزدوری کم کرنے اور ایکسپلوٹیشن کو بڑھانے پہ مجبور ہوتے ہیں۔ حتیٰ کہ ایک جو گڈ ہارٹڈ کیپٹلسٹ ہے وہ بھی مزدوروں کا استحصال کرتا ہے، کیونکہ اگر وہ ایسا نہ کرے تو پھر وہ جو سرمایہ داری یا سرمایہ جمع کرنے کی جو دوڑ ہوتی ہے اس میں وہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ سرمایہ دارانہ جو ارتکاز کا قانون ہے یہ ایکسپلوٹیشن کی اس میں کمی کرنے کی اجازت نہیں دیتا۔ کارل مارکس کے مطابق فرد واحد سرمایہ دار کو الزام نہیں دیتا بلکہ نظام کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ سرمایہ داری میں افراد کی تخلیقی آزادی جو ہوتی ہے وہ لمٹ ہو جاتی ہے، لیکن یہی نظام اپنی تباہی کے حالات بھی پیدا کرتا ہے۔ گریو ڈیگرز آف کیپٹلزم یعنی سرمایہ داری کے جو گورکن ہوتے ہیں جو اس سارے سسٹم کو ختم کر دیتے ہیں، یہ اس سرمایہ داری کی اپنے ہی پیدا کیے ہوئے ہیں۔ یعنی یہ جو ایکسپلوٹیشن ہوتی ہے یعنی مزدوروں کا جو ان کی ویجز یعنی کہ ان کا حق ماننا، ان کو پے کم دینا، یہ ہی ایک دن سرمایہ داری یعنی یہ جو پورا نظام ہے اس کے خاتمے کا باعث بنے گی۔ اور اس میں جو کرائسس آتے ہیں، کارل مارکس کے مطابق سرمایہ داری ذاتی سطح پر الائنیشن پیدا کرتی ہے، زندگی بے معنی ہونے کا احساس ہوتا ہے، اور معاشی سطح پر یہ جو ہوتی ہے بومز ڈپریشنز کی وجہ بھی بن جاتی ہے، اور پولیٹیکل سطح پر یہ ریاست کا سرمایہ داروں کے مفادات کا محافظ بن جاتا ہے۔ ریاست جو ہوتی ہے وہ نجی ملکیت کا تحفظ کرتی ہے، اور جب معاشرہ جبر میں ناکام ہو جاتا ہے تو طاقت کا استعمال بھی کرتی ہے۔ اور اس سارے ٹاپک میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ کلاس کتنی ہوتی ہیں اور کون کون سی ہوتی ہیں، اور اس میں جو کیپٹلزم ہے وہ کریٹ اٹس اون اینیمیز، یعنی یہ جو کیپٹل سسٹم ہے کیپٹلزم کا یہ اپنے دشمن خود ہی پیدا کرتا ہے، اور اس سارے پروسیجر کا جو رزلٹ کیا ہوتا ہے کہ اس سے کنفلکٹ آتا ہے کلاسوں کے درمیان، اور پھر جو سارے مزدور ہوتے ہیں وہ اکٹھے ہو جاتے ہیں، اور پھر اس سے ریولوشن کے جو امکان ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں۔ نیکسٹ ہم بات کرتے ہیں کہ اس کیپٹلزم ایز اے گڈ تھنگ کہ کارل مارکس جو ہے اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ کیا سرمایہ داری ایک اچھی چیز بھی ہے؟
سرمایہ داری کے لیے لازمی جو کرائسس ہیں پر زور دینے اور اس سے غلبے یا ایکسپلوٹیشن کا نظام قرار دینے کے باوجود کارل مارکس نے سرمایہ داری کو بنیادی طور پر ایک اچھی چیز بھی سمجھا ہے۔ یقیناً مارکس یہ نہیں چاہتا کہ معاشرہ دوبارہ سرمایہ داری سے پہلے کے جو روایتی دور میں واپس چلا جائے، یعنی پری کیپٹلزم میں واپس جائے۔ پچھلی نسلیں بھی ایکسپلوٹیشن کا شکار تھیں، فرق صرف یہ تھا کہ پرانا جو ایکسپلوٹیشن کا نظام ہے وہ معاشی نظام کے پردے میں چھپا ہوا نہیں تھا۔ کیپٹلزم کے آغاز نے مزدوروں کی آزادی کے نئے امکان پیدا کیے۔ اگرچہ سرمایہ دارانہ نظام یعنی یہ جو کیپٹلزم ہے اس میں ایکسپلوٹیشن موجود ہے، لیکن پھر بھی یہ نظام مزدوروں کو ان کے روایات سے آزادی کا موقع دیتا ہے جو پچھلے تمام معاشروں کو جکڑے ہوئے تھی۔ اگرچہ مزدور ابھی بھی مکمل طور پر آزاد نہیں ہیں، لیکن آزادی کا وعدہ آج بھی موجود ہے۔ مادی آزادی یعنی جو میٹیریل ڈیپریویشن ہے اس کا وعدہ ہے، آج بھی موجود ہے۔ کارل مارکس کے مطابق سرمایہ داری اب تک کا سب سے طاقتور معاشی نظام ہے، اس لیے جو بھوک ہے اور مادی جو محرومی ہے کی دوسری شکلوں سے آزادی کا وعدہ رکھتی ہے۔ اسی وعدے کے نقطہ نظر سے مارکس نے سرمایہ داری پر کریٹیسائز بھی کیا تھا۔ یہ جو کیپٹلزم ہے بطور ایک ریولوشن، مارکس کے نزدیک سرمایہ داری ایک حقیقی انقلابی قوت رہی، اس لیے ایک عالمی معاشرہ تشکیل دیا، مسلسل تکنیکی تبدیلی متعارف کروائی، جو ہماری روایتی دنیا تھی اس کو الٹ پلٹ کر دیا۔ سرمایہ داری کا جو خاتمہ ہے، اب سرمایہ داری کا کردار تقریباً مکمل ہو چکا ہے، اب اسے ختم ہونا چاہیے کیونکہ سرمایہ داری اپنا تاریخی کام پورا کر چکی ہے۔ اور کارل مارکس کے مطابق جب کیپٹلزم کا کردار پورا ہو گیا ہے تو اب جو اگلے سٹیج ہے وہ کمیونزم کا ہے۔ تو اس سارے جو چیپٹر میں آپ نے یاد رکھنا ہے اس سارے میں تو مارکس نے کیپٹلزم کو صرف برا نہیں کہا، پری کیپٹلزم میں بھی ایکسپلوٹیشن تھی، کیپٹلزم نے فریڈم کے امکانات پیدا کیے، کیپٹلزم جو ہے یہ پاورفل ہے، ریولوشنری ایک فورس ہے، کیپٹلزم نے اپنا رول پورا کر لیا ہے، تو اگلا نیکسٹ سٹیج جو ہے وہ کمیونزم کا ہے۔ تو بس یہی تھا ہمارا آج کا لیکچر۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ لیکچر تھوڑا زیادہ ہی ہیوی اور لینتھی ہو گیا ہے، تو آپ نے ایک دفعہ اس کو سن لیا ہے، ایک دفعہ اپنے ہینڈ آؤٹ سے اس کو ریڈ کرنا ہے، یہ ہوپ آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ پھر ملتے ہیں اگلے لیکچر میں، تب تک اللہ حافظ۔